बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह सूरह अर्रअद में आज हम देखेंगे आयत नंबर 5 to 7। एंड पीछे जो निशानियों का जिक्र अल्लाह ने किया है उस पर काफिरों का क्या रद्द अमल होता है, वो कैसे ताज्जुब जाहिर करते हैं, और कुछ बातों के बारे में इंशाल्लाह हम देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन तअजब फअजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। उलाइकल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम व उलाइकल अअलालु फ़ी अअनाक़िहिम व उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और अगरचे अल्लाह की कुदरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान ज़दा हैं, यानी पीछे जो भी सारी जो है यानी इतनी निशानियों के बारे में बताया गया तो आप बहुत ताज्जुब में हैं। तो इस बात पर ताज्जुब मत करिए, बल्कि आपको तो ताज्जुब इस बात पर होना चाहिए कि जब हम हो जाएंगे मिट्टी, क्या बेशक हम अलबत्ता नई तख्लीक पाएंगे। ये वो लोग जिन्होंने इनकार किया अपने रब का, ये जो कुफ्र करते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्हें जो है यानी कि जो इस चीज़ का इनकार करते हैं कि हमें दोबारा उठाया नहीं जाएगा। क़यामत के दिन उनको तोक पहनाया जाएगा उनके गर्दनों में, और यही लोग जहन्नम के आग में जाने वाले हैं और उसमें हमेशा वो रहेंगे। बड़े खुलासे के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको बताया है। आयत नंबर 6 देखते हैं। वयस्तअजिलूनक बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसनति वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मसलात व इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिल लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम व इन्न रब्बक लशदीदुल इक़ाब। और वो सब जल्दी मचा रहे हैं आपसे सज़ा के इनाम से पहले, यानी बुराई की अच्छाई से पहले, हालांकि बेशक गुज़र चुकी है उनसे पहले भी बहुत सारी सज़ा की मिसालें, और बेशक आपका रब ज़रूर मग़फ़िरत करने वाला है इंसानों के लिए और उनके गुनाहों के बावजूद, और बेशक आपका रब ज़रूर सख्त सज़ा देने वाला भी है। आयत नंबर 7। वयक़ुलुल्लज़ीन कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन वलिकुल्लि क़ौमिन हाद। और कहते हैं वो लोग जिन्हें मानना नहीं है, जो कुफ्र करते हैं, क्या कहते हैं कि क्यों नहीं नाजिल किया गया इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मौजज़ा इसके रब की तरफ से। दर हकीकत आप तो सिर्फ आगाह करने वाले यानी ख़बरदार करने वाले हैं, हर कौम को हिदायत की राह दिखाने वाले हैं। इंशाल्लाह इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग हम देखते हैं। पिछले आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी बहुत सारी कुदरतों की निशानियाँ दिखाकर अपना तारुफ करवाया। अब जब इंसान इतनी चीज़ों को सुनता है तो वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हैरानी हुई कि वाकई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत बहुत आला और शान वाली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं आयत नंबर 5 में कि आपको क्यों ऐसा ताज्जुब लग रहा है। इन तमाम चीज़ों पे ताज्जुब मत करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आपको ताज्जुब करना ही है तो काफिरों की इस बात पर आप ताज्जुब करिए, मुशरिकों की इस बात पर आप जो है काबिल ताज्जुब है ये
کہ جیسے وہ لوگوں کو اس بات پہ بڑا حیرانی ہوتی ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو واقعی ہمیں نئی پیدائش دی جائے گی، نئی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ پیدا کیا جائے گا اور ہماری نئی تخلیق ہوگی۔ تو یاد رکھیں ان کے سوال کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں نہیں بہت سارے مقام پر دیا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی توحید ہے، توحید کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی جو ہے کافر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے وہ اس نے ہی ساری چیزوں کو ایجاد کیا ہے، اور اللہ ہی نے جو ہے وہ زندگی بھی دی ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اچھا، اور یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے ہوتی ہے کہ اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، لیکن پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں کون؟ مشرک لوگ اور کافر لوگ، کہ ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے ہمیں دوسری کوئی زندگی نہیں ملے گی۔ نہیں مانتے تھے وہ لوگ کہ ہمیں جو ہے وہ دوبارہ زندگی ملے گی۔ تو یاد رکھے کہ ایک انسان جو ایمان پر ہوتا ہے وہ زندگی کو جیسے حقیقت سمجھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، ویسے موت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اس میں جھٹلانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن واقعی یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ اتنا سارا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی یہ لوگ کیوں اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ایک موٹی عقل رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش کے مقابلے میں انسان کی پیدائش کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جس رب نے اتنا بڑا آسمان زمین بنا دیا تو اس رب کو دوبارہ انسان کو پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اور پھر ابتدائی پیدائش کے مقابلے میں دوسری پیدائش کرنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کسی چیز کو آپ اپنے آپ میں سوچیں، کسی چیز کو بنانا مشکل ہے یا اس کو چلانا مشکل ہے؟ اور کوئی انسان اگر ایک دفعہ کسی چیز کو بنا لیتا ہے، پہلی دفعہ ٹھیک ہے اس کو مشکلات آتی ہے، لیکن نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اس رب نے جب ایک دفعہ انسان کو پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی چیز، اور دیکھیں کہ انسان کو اور دنیا کو بنانا اور پیدا کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کوئی ماڈل بھی نہیں دیکھا۔ جیسے کئی مقام پر آپ دیکھیں کہ کچھ آیتیں ہیں، انشاءاللہ میں اس کا ذکر کر رہی ہوں کہ کس طریقے، جیسے سورہ مریم میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انسان اسے پیدا کیا تھا اللہ نے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سورہ مریم میں بات ہے، انسان اس بات پر یقین کر لے، اس لیے اور مقام پر اللہ نے آیتیں فرمائی ہے۔ کیوں انسان کو یقین نہیں ہو رہا کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ارے اس دنیا میں بھی وہ آیا تو اس سے پہلے کچھ تھا کیا؟ وہ نہیں تھا نا، تو اللہ نے پھر بھی اس کو زندہ کیا نا۔ پھر اسی طریقے سے اور مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تو کیا واقعی ہم نئی جو ہے وہ پیدائش پہ ہوں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو ان کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، یا کوئی اور مخلوق، کچھ بھی تم بن جاؤ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس سے بھی بڑی چیز تم بننا چاہو تو بن جاؤ، تو جلد ہی وہ سب کہیں گے اچھا یہ سب بھی بن جائیں گے تو بھی ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ تو آپ ان کو جواب دے دے کہ ہاں، تمہیں پہلی بار جیسا پیدا کیا گیا تھا تو جلد ہی تمہیں جو ہے وہ، یعنی کہ تمہیں پہلی دفعہ جو پیدا کیا گیا تھا نا، تو یہ لوگ کہیں گے ہاں ہمیں پہلی دفعہ تو پیدا کیا گیا تھا، تو تمہیں دوبارہ بھی اسی طریقے سے پیدا کیا جائے گا۔ اور ایک مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی جو ہے وہ قسمیں کھا کھا کر یہ بات کہی کہ جو مر گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کبھی دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ کہتے نا کچھ لوگ نہیں بس ہم جو مر گئے یہی ہماری موت ہے، دوبارہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ ان کا جواب سورہ نحل کے 38 میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ اس کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو مر جائے گا وہ دوبارہ زندہ کیا بھی جائے گا، اور جو ایک دفعہ مر کے دنیا سے چلا گیا وہ دنیا میں دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آئے گا، بلکہ وہ کب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب آپ سوچیں کہ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کی مثال دی، بارش کی مثال دی، یہ چیزیں، اور پھر اس کے بعد آپ زمین کی مثال کو ہی لے لیں، بیج بے جان ہے، اس میں سے جاندار اللہ سبحانہ تعالیٰ پودا نکال دیتا ہے، اس پر انسان یقین کر لیتا ہے،
ٹھیک ہے، ایک نطفہ جو ماں کے پیٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالتا ہے اس کے باپ کے ذریعے، وہ بے جان ہے، جاندار بچہ نکال دیتا ہے۔ انڈا جو ہوتا ہے وہ بے جان ہوتا ہے، اس میں سے جاندار جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ جب تمام چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تم اس کا یقین کر رہے ہو، تو جب رب تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو پھر انسان کو یقین کیوں نہیں آتا ہے؟ انسان کو یقین آنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور جو ان کی تخلیق کو تھکا بھی نہیں سکتا، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تھکے بھی نہیں، تو پھر وہ اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ احقاف میں 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب اتنا یقین دلانے کے بعد بھی، سارے ریفرنس دینے کے بعد بھی، آگے اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ دوبارہ جی اٹھنے کا جو انکار کرتا ہے، گویا کہ نعوذ باللہ اس نے اللہ کے ہونے کا انکار کیا۔ اور اپنے رب کا انکار کیسے کیا؟ ان تمام باتوں کو جھٹلا کر۔ اور انہی لوگوں کے گردنوں میں جو ہے وہ قیامت کے دن طوق ہوگا، بیلٹ ہوگا۔ یہ کس طریقے کا طوق ہوتا ہے؟ تو یہ لوگ دیکھیں کہ اللہ کی وحدانیت کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے رب ہونے کو جھٹلا رہے ہیں، تو ان کے گردنوں میں جو ہے وہ اچھا، چاہے وہ دیکھیں کہ اور بھی مقام پر ہم نے دیکھا کہ جیسے سورہ اعراف میں ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ یعنی کہ جہنم کی آگ کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں اتنا غصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دل ہے جن سے وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کی آنکھیں لیکن وہ دیکھتے ہی نہیں حق کو، ان کے کان ہیں جن سے وہ حق کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ لوگ جانوروں کے جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے حق کو نہ جان کر، حق کو نہ پہچان کر اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اور یہی وجہ بنتی ہے کہ ان کے گلے میں جو ہے طوق پہنا دیا جاتا ہے۔ یہ طوق ہے جو ان کو ہدایت سے روکتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کون سا طوق ہے؟ جی، یہ طوق کون سا ہے؟ تعصب کا طوق ہے۔ دنیا میں نہیں، میرا مسلک، میرا گروپ، میرا کنبہ یہ صحیح ہے، اور یہی تعصب کی وجہ سے انسان ہدایت سے رک جاتا ہے۔ اور ان کے گردنوں میں دیکھیے کہ دنیا میں تو تعصب میں پڑے ہوئے نا، قیامت کے دن ان کے گردنوں میں جو ہے وہ یہ طوق ڈالا جائے گا، جس سے انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ دعا کرے اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ سورہ غافر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، جب طوق اور زنجیریں ان کے گردنوں میں ہوں گی، وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں جو ہے وہ انہیں ڈالا جائے گا، پھر وہ آگ میں جھلسیں گے، جھونک دیا جائے گا انہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ایمان کی طرف جب بلایا جاتا تھا مگر یہ ایمان لے کر نہیں آتے تھے، ان کے سامنے ہدایت پیش کی جاتی تھی مگر انہیں اسے وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل کو پلٹا دیتا ہے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو یاد رکھیں کہ ہدایت کی جو کال ہوتی ہے وہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں۔ اور یہ جھوٹے دعوے، دنیا میں جھوٹے دعوے کرتے تھے نا، نہیں ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ یہی مادہ پرستی آج کے وقت پہ انسان کا سب سے بڑا غم بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ سوچئے، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ لے جایا جائے گا، جہنم کی آگ میں ان کو جھلسایا جائے گا۔ یہ زمین جو ہے، جیسے کہ ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ ہاؤ اٹ از پاسبل، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زمین میں ہیں، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور ایسی باتیں۔ تو گویا کہ اس نے انکار کیا کہ نہیں کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ آگ نہیں ہے، اس طریقے سے۔ تو اسے غور و فکر کروایا گیا۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھو کہ دوسرے جو پلانٹ ہوتے ہیں
اور بھی کائنات ہے نا، اللہ نے صرف زمین نہیں بنائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری کائنات ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، شبے میں ڈالتے ہیں، نہیں نہیں کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی نرک نہیں ہے، سب اچھا ہی اچھا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ جب انسان شبے میں پڑ جاتا ہے نا تو آخرت سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک شخص تھا، وہ اس طریقے سے لوگوں کو شبے میں ڈالتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ شک میں تو ڈال دیا، آپ کو بھی کوئی شک میں ڈال سکتا، نہیں نہیں کیسے، بس یہاں مر گئے دوبارہ تھوڑی زندہ کریں گے۔ تو زمین والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں، دوسرے پلانٹ والوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو اس شخص نے کیسے یعنی کہ غفلت میں کہہ رہی ہوں میں، کیسے اس نے ڈاؤٹ فلی اس چیز کو بنا کر پیش کیا کہ دیکھو یہ تو قیامت کے دن ہونے والی چیزیں نا، جس طریقے سے دوسرے پلانٹ ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو بس یہ زمین بھی ایک دن آئے گا کہ یہ پلانٹ ہے، یہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو یاد رکھے دوسرے پلانٹ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا ہے جو زمین کے بارے میں فرمایا ہے، اور وہ جواب کیا ہے کہ اللہ نے کہا نا کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، باقی پلانٹ میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ جب اللہ نے خلیفہ بنانے کی بات کہہ دی تو اب دنیا میں اس کو کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور وہ خلیفہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کی حکومت دی۔ ہر انسان کو اختیار ہے، وہ جو چاہے عقیدہ لے لے، جو چاہے عمل کر لے، اور اس لیے اس پلانٹ میں زمین جیسی کائنات میں رہنے والوں کی سزا اور جزا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اس کے بارے میں عمل کا اس کا جو بھی ہوگا اس کی پوچھ گچھ کی جائے گی، اس کو جزا اور سزا دیا جائے گا۔ دوسری کائنات میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ان کو تصور ہی نہیں ہے، تو شک میں ڈال کر انسان کو قیامت کے انکار کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو بی کیئرفل۔ اسی طریقے سے یہاں پر یاد رکھیں کہ یہاں پر اغلال جو ورڈ آیا ہے کہ ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، اور اغلال جو ہے اسی سے یاد رکھے کہ جیسے کہ گلے میں توق ہوتا ہے ایسی، اور جیسے کہ ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں ہتھ کڑی وغیرہ لگا کر، تو بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اور جب ان لوگوں کو ایسی باتیں بتائی جاتی تھی نا تو کچھ لوگ مذاق بناتے تھے اس کا۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو شخص کی اگزامپل دی نا، اس نے بھی تو مذاق ہی بنایا نا آخرت کی سزاؤں کا اور جہنم کی سزاؤں کا۔ تو بہت ساری روایتیں الحمدللہ ہمیں ملتی ہیں جو واقعی اس چیز کو دکھاتی ہے کہ نہیں، جو ہے سزا برحق ہے، قیامت کی سزا ہوگی۔ اور آگے اللہ نے کہا نا کہ یہی لوگ ہمیشہ، یہ جہنم والے ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس میں سے بالکل وہ نکالے نہیں جائیں گے، وہ ان کے لیے بالکل جو ہے نا پرماننٹ جگہ ہو جائے گی، وہاں سے کبھی وہ نکل نہیں سکیں گے۔ فوراً دعا کریں اللہم لا تجعلنا منہم۔ چلیں اس کے بعد دیکھیں کہ آیت نمبر 6 میں آپ اندازہ لگا سکتے ہو ان کی باتوں سے کہ کفار کی جرت آپ دیکھیں، اتنی خطرناک بھیانک بات بتائی جائے کسی کو تو بندہ سدھر جائے، لیکن جب انہیں بتایا جاتا تھا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ او ہو اچھا ایسا کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہے چلو لا کر دکھاؤ ہمیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنی مکاریاں ان کے اندر اور اتنی جرت ان کی دیکھو کہ یہ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں اپنے اعمال کو سدھار لینا چاہیے تھا تاکہ ہم اس جہنم میں نہ جائیں، الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے جس چیز کی ہمیں دھمکی دے رہے نا لا کر دکھاؤ۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی جو ہے بہت ساری عبرتناک سزائیں جو ہیں پہلے کے لوگوں کو گزر چکی ہے جو ایسے ڈاؤٹ کرتے تھے یا رسولوں کو جو ہے وہ تنبیہ کرتے تھے۔ اب یہ جو دیکھیں کہ المثلات یہاں پہ جو دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا جیسا جرم تھا ویسی ہی سزا انہیں دی گئی۔ فار ایگزامپل لوط علیہ السلام کی قوم کو کیا سزا دی گئی تھی کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، وہ پتھر ان کے دماغ سے سر کے اندر داخل ہو کر دماغ سے ہوتے ہوئے پیٹ کے راستے سے ہوتے ہوئے شرمگاہ سے نکلتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جرم یہی تھا، خیالات ان کے گندے ہو کر، اور وہ عمل جو کرتے تھے وہ لوگ جو ہے یعنی کہ مرد سے جو ہے وہ سیکس کرتا تھا،
اور یہ گندا عمل وہ لوگ جس راستے سے کرتے تھے اس راستے سے اس پتھر کو نکالا گیا۔ تو یہاں پر اسی لیے یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے المثلات۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جرم ایسا تھا، تو جس کا جرم جو قوم کا ہوتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سزا بھی ویسے ہی دیتے تھے۔ اب اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آگاہ کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ سننے کو تیار نہیں۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اگر کہ مشرکوں نے یعنی کہ گناہوں پر ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً ہی پکڑ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے۔ دیکھیے فوراً پکڑ نہیں ہو رہی ہے، حق پر نہیں ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب مانگنے لگے، جیسا کہ ابو جہل نے بدر کی جنگ میں جانے سے پہلے کعبے کے پردے کو، اس کے غلاف کو پکڑ کر کیا دعا کی تھی۔ دعا بھی بڑی اس کی دیکھیے کہ دعا تو اچھی تھی، لیکن اس کو اپنے غلط ہونے کے باوجود خود پر یقین کتنا تھا، اور دعا کیا کی اس نے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یاد دلاتے ہمیں سورہ انفال کے آیت نمبر 32 میں، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے ہے، یعنی یہ دین، یہ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، تو ہم پر تو پتھروں کی بارش برسا، کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ، استغفر اللہ۔ سوچئے تھا وہ غلط، لیکن خود کو کتنا صحیح سمجھتا تھا، اس کی دعا اللہ نے قبول کی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ایسے عبرتناک سزائیں پہلے بہت ساری گزر چکی ہیں، تمہیں تو اس سے سبق لے لینا چاہیے تھا۔ قوم سمود کے بارے میں، پھر قوم عاد کے بارے میں دیکھیے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور واقعی ان کی حالات پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اگر آج بھی کوئی اس طریقے کا عمل کرتا ہے تو اسے بالکل اپنے ہاتھ کو روک لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے، سزائیں دیتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت اور بتائی گئی کہ تیرا رب مغفرت کرنے والا ہے، اور ان لوگوں پر مغفرت کرنے والا ہے جو واقعی ظلم کر بیٹھتے ہیں، اور ظلم کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے لوگوں کی۔ سبحان اللہ۔ سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حلم ہمیں نظر آتا ہے، کتنا برداشت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، عفو اور درگزر سے اپنے بندوں کے ساتھ کام لیتا ہے۔ سوچیے ذرا اگر ایسا ہوتا، بندہ شرک کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اتنے جرم کر رہا ہے، اور پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو محروم نہیں کرتا ہے۔ سوچیے اگر ایسا ہوتا کہ ایک بندہ پوری دن نافرمانی کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، رات کو سویا، عشاء کی نماز بھی ادا نہیں کری، اگلے دن اٹھتا ہے تو ایک آنکھ غائب، اس کے اگلے دن ایک جرم کرتا ہے، ایک ہاتھ غائب، اور صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اوہو میں نے اللہ کے ساتھ یہ نافرمانی کی تو میرا ایک ہاتھ غائب ہو گیا یا میری آنکھ غائب ہو گئی۔ سوچے اس لیے ہم سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، شکر کی دعا پڑھتے ہیں ہم اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فوراً پکڑ نہیں کر رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ سوچے، اور بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت بھی کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، اندھیرے سے نکال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو روشنی کی طرف بھی لے آتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے غفور الرحیم ہونے سے ہمیں بالکل بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر بندہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر دیکھیے یہ گناہ اس کی طبیعت میں آ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جو ہے یعنی کہ توبہ نہیں کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کی پکڑ کر لیتا ہے، اور توبہ کر لیتا ہے تو اپنے جو ہے وہ اپنے مشیت کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جیسے ایک مقام پر آیا ہے نا سورہ زمر میں، بڑی خوبصورت آیت ہے، اتنی خوبصورت، تو میں کہتی ہوں کہ اس آیت کو یاد رکھیں۔ اگر کسی ایسے بندے کو آپ جانتے ہیں جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے سر سے پیر تک، آپ اس سے کہیں کیوں مایوس ہوتے ہو؟ جب رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بخشنے والا رحم والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت راستے رکھے ہیں، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں بھی فرماتے ہیں، اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر وہ چلنے لگا تو یقیناً اللہ کو بہت بخشنے والا وہ پائے گا۔ سبحان اللہ۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ جہنم کی بات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اپنے مغفرت ہونے کی بات کی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے پتہ، اوہو اللہ تو غفور الرحیم ہے، بھائی جو چاہے وہ کر لو، پھر ہم معافی مانگ لیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ توبہ کی نیت سے بار بار گناہ کرنا یہ اچھی نشانی نہیں ہے ایمان والے کی۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا فائدہ مت اٹھائیے اس طریقے سے۔ اگلی آیت پر چلیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تیرا رب بڑی پکڑ والا بھی ہے، وہ جب پکڑ کرتا ہے تو وہ بہت زبردست بھی پکڑ کرتا ہے۔ سوچئے کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یہ رب اتنا پیارا رب ہے، اس کے حلم کے ساتھ ساتھ، اپنے حلم کے ساتھ پکڑتا بھی ہے۔ جب بندہ اپنی روش جو ہے وہ سدھارتا نہیں ہے، اپنی روش سے وہ باز نہیں آتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لیتا ہے۔ اور جو لوگ دیکھیے کہ اپنے گناہوں پر اڑے رہتے ہیں، توبہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، انہیں ڈراتا ہے پہلے، لیکن وہ گرفت کرتا ہے، بہت زبردست گرفت کرتا ہے۔ جیسے کہ سورہ انعام میں آپ کو یاد ہے، آپ نے پڑھا ہے، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا اور بلا شبہ یقیناً بے حد رحم کرنے والا بھی ہے۔ ایسا لگتا ہے بڑا ایک ٹھنڈا گرم پانی کو مکس کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں آپ نے دیکھا کہ آیت میں کیا یہاں پر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مغفرت اور عذاب کا تذکرہ ایک ساتھ یہاں پہ کر دیا، کیوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو دیکھیے ایک بہت خوبصورت بات کہ امید اور خوف دونوں پہلو جو ہے انسان سامنے جب رکھنے کے لیے، اب یہاں پر امید کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور خوف کہ نہیں بھائی میں نے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ میری پکڑ کرے گا۔ یہ دونوں جو پہلو ہے سامنے رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ دیکھیں انسان امید کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے پر تل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کبھی کبھی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کچھ مجھ سے نافرمانی ہو گئی تو وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کر لیتا ہے، لیکن خوف کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خوف آیا اس کو، نہیں میں نے گناہ کر لیا تو اللہ نے کہیں مجھے معاف نہیں کیا تو، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ جبکہ دیکھیے کہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ کیسے؟ سورہ دیکھیے کہ ہجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دو یہ میرے بندوں سے کہ بلا شبہ میں جو ہے وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور یقیناً میرا عذاب دردناک بھی ہے۔ تو صرف یہ سوچ کر کہ اللہ غفور الرحیم ہے گناہ کرتے جاؤ، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ دونوں پہلوؤں سے سوچنا چاہیے، اور ایک بہترین ایمان والا وہی ہوتا ہے جو خوف اور امید کے درمیان ہو۔ اور نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ایمان والے کا بھی جو ہے یعنی کہ اس کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ کچھ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک امید بھی رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ اب آیت نمبر 7 میں جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کافروں کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ سب کہتے ہیں، کون کافر لوگ؟ اب یہ اعتراضات یا پھر ٹون دیکھیں ایسے ہوتا ہے، جب کسی کو بات نہیں ماننی ہے نا تو وہ پھر ہے نا دعوت دینے والے کی طرف ہی انگلی اٹھانے لگتا ہے، اس کی طرف نقص نکالنے لگتا ہے، کچھ فالٹ نکالنے لگتا ہے، جیسے کہ کفار مکہ، مشرکان مکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فالٹ نکالتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی معجزہ ان کی طرف کیوں نہیں اتارا گیا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ تو یاد رکھے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا، دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی خواہشات کے مطابق معجزات کا مطالعہ کرتے تھے۔ ان کو توحید رسالت سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس خواہش تھی ہماری موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، دوسرے انبیاءوں کو جو معجزات دیے کہ بھائی آپ بھی لا کے دکھا دو۔ کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ نشانیاں؟ تو دیکھیے کہ بہت مقامات پہ آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ باتیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، اب وہ یہ باتیں اپنی نا جو معذرت پیش کرتے ہوئے کہتے تھے، حالانکہ آپ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ان کے جو معجزات پر کوئی اختیار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری آیتیں جو ہے نازل کی ہے جس میں اس کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلائل بھی ہیں۔
जो कोई देखे कि हक़ का तलबगार होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह रिसालत को फ़ॉलो करके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को फ़ॉलो करके वो हिदायत पे पा सकता है। लेकिन जहाँ हक़ का इनकार करने वालों का ताल्लुक़ है ना, तो वो क्या बगैर सोचे समझे मुअज्जिज़ात का मुताला करने लगते, नहीं भाई कोई निशानी ला कर दिखाओ। और अल्लाह ताला देखिए कि जैसे बनी इसराइल में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमें नहीं रोका गया इस बात से कि हम निशानियाँ भेजें, मगर उससे पहले लोग उसको झुटला देते हैं। सुभान अल्लाह, वाकई बहुत हकीकत है इस बात में। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मेरे लिए क्या मुश्किल है, मैं निशानियाँ दिखा सकता हूँ, हाँ लेकिन निशानियाँ मैं देता हूँ तो ये लोग सब इनकार कर देते हैं। इस वजह से हमने निशानियाँ देना ही छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि पहले के लोग भी यही मामला करते थे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की तरफ इशारा किया जा रहा है कि आप बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा मुअज्जिज़ा हैं। कैसे? बिलाशुबा आप तो महज ख़बरदार करने वाले हैं और ये लोग आपको पता नहीं क्या समझते हैं। तो सिर्फ लोगों को बेदार करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये देखिए कि आप पर फ़र्ज़ था कि अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचा दें, उनको हिदायत देना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। जी हाँ, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि जो अल्लाह चाहे जो रसूल चाहे वही होता है, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूरतुल बकरा में क्लियरली अल्लाह ताला ने कह दिया, उनको हिदायत देना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है भाई, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है। इसी तरीके से मुंज़िर से मुराद यहाँ पर आप एज ए टीचर बोल सकते हो, मुअल्लिम बोल सकते हो। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरह रअद में इसे इंशाल्लाह इसी में हम पढ़ेंगे, और जो है वो कि फिर यकीनन तुम्हारे ज़िम्मे तो सिर्फ पैगाम को पहुँचा देना है, हिसाब लेना हमारी ज़िम्मेदारी। आगे चलकर हम इन आयतों के मुताला करेंगे। और याद रखिए इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि आप कोई अनोखे नबी नहीं हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि लिकुल्ल कौमिन आद, हर कौम के लिए एक रहनुमा, एक दाई दीन, एक राह दिखाने वाला अल्लाह ने भेज दिया था और उनकी तरफ दीन की दावत तो देते थे। नबी के पास दलाइल हुआ करते थे, उनकी जो दावत हुआ करती थी वो सेहत पर जो दलालत करती थी, यानी वो यूं ही नहीं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोलते थे, बल्कि वो दलील लेकर आते थे। अल्लाह की बातों को किताब व सुन्नत के ज़रिए वो लोगों को बुलाते थे। इसी तरीके से सूरह फातिर में अल्लाह ताला फरमाते और कोई उम्मत नहीं मगर जिसमें हमने ख़बरदार करने वाला ना भेजा हो। तो देखिए कि एज ए दाई दीन लोग पता नहीं जो है वो क्या समझते हैं कि ये बहुत सारा कुछ इख्तियार रखते हैं, या फिर रसूलों को तो कोई इख्तियार नहीं होता था जितना अल्लाह सुब्हानहू ताला उन्हें इख्तियार दे दे। इसलिए याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने देखे कि जब कोई किसी भी दुनिया में किसी भी खित्ते में नबी को भेजते थे और फिर उसके बाद जो है वो तशरीफ़ लाते थे नबी, और तहकीकी सबूत अगर उनको नहीं मिलता था तो इस आयत के मफ़हूम का बहुत गहरा असर नहीं पड़ता था। जी हाँ, जब लोगों को नहीं मानना होता था तो लोग जो है यानी कि नज़ीर होने का, रसूल के नज़ीर होने का कोई असर नहीं लेते थे। और उसी के साथ साथ देखिए कि जब कई मकाम पर ऐसा है ना कि अरे हमारे पास भी रसूल आते तो हम तुमसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता होते, फिर शिकायतें करते हैं वो लोग। तो इसी तरीके से नबी ना आए तो उनकी जगह पर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने किसी न किसी दाई दीन को खड़ा किया कि जाओ भाई तुम जो है वो दीन का काम करो। इसी तरीके से और तफसील अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चलती है इसके ज़रिए कि अगर रसूल नहीं है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात छोड़ी है तो पूरी उम्मत की ज़िम्मेदारी है। देखिए लोगों को सही रास्ते पर लाना ये किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उलमाओं की या हाफिज़ों की या फिर इन लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है। हर उम्मत मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि एक एक फ़र्द जो इंसान को अल्लाह की तरफ ला सकता है, हिदायत की तरफ ला सकता है, उसे अपने तौर पर काम करना चाहिए। और उसे भी ये समझ लेना चाहिए कि देखो कि यानी जिस किसी को नबूवत का सबूत ना मिलता था तो ख्वामखा उसके लिए नबियों की फहरिस्त में शुमार कर लेना गुमराही है। कभी ऐसा होता था कि नबी नहीं आते थे तो दूसरे लोग उनको न जाने क्या क्या बना लेते थे। जिस तरीके से बाज़ देखे कि हिंदुओं में ऐसी ना कुछ लोगों को इतना बड़ा बना दिया कि नाउज़ुबिल्लाह उनको नबी का दर्जा दे दिया गया और वो नाउज़ुबिल्लाह उसको नबी मानने लगे। तो ये गुमराही है, जहालत की बातें हैं। ये लोग याद रखें कि इस बात को नहीं मानते कि हर कौम में एक रहनुमा है।
ہاں، اگر وہ رسول نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی اپنے بندے کو جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے ہدایت کے لیے. اور اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں کہ ہادن یہاں پر صرف نبی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے. دوسرے لفظوں میں اگر آپ اس کو دیکھو کہ نبی نہیں ہوتے ہیں تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو جو ہے وہ یعنی کہ رہنمائی کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے. تو کبھی کبھی ہادی کا معنی لوگ جو ہے وہ نبی کے معنی میں لے لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہر دور میں جب بھی گمراہی یہ سب پھیلتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رہنما کو کسی نہ کسی علاقے میں داعی دین کو جو ہے وہ اٹھا دیتا ہے. خیر آل اوور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حق ہمارے سامنے آ جائے تو اس کا انکار نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طریقے سے صحابہ کا رد عمل تھا سمعنا اطعنا کا، ہم نے سنا اور ہم عمل کریں گے، اس طریقے سے میرا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایز اے مسلمان، ایز اے امت محمدیہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. جزاکم اللہ خیر. مجھے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.